टूटे हुए दिलों को तो रब संभाल लेता है, लेकिन क्या कभी दिल तोड़ने वालों ने ये सोचा है कि वो कहाँ जाएंगे, उनका ठिकाना कौन सा होगा। एक दफ़ा एक फ़कीर ने एक मालदार शख्स से ये पूछा कि अगर मैं यहीं तुम्हारे दर पे बैठा बैठा अभी मेरी जान निकल जाए और मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे। उस मालदार शख्स ने ये कहा कि मैं तुम्हें कफन दफन का एहतमाम करके तुम्हें दफना दूंगा। तो उस फ़कीर ने कहा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और मेरे पास ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए खाना है। तुमने वही जो कफ़न दफ़न के पैसे लगाने हैं और मुझे दफनाने के ऊपर तुमने खर्च वगैरह करना है, तो मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम क्यों ना मुझे वही पैसे अब दे दो ताकि मैं खाना भी खा लूँ और मैं नए कपड़े भी लेके अपना जिस्म ढांप लूँ। ये हाल ना हम में से तकरीबन हर हमारे मुआशरे में ना पाए जाने वाले दूसरे शख्स का है। हम लोग एक मुर्दा प्रस्त कौम हैं। जब तक एक बंदा ज़िंदा होता है ना, हम लोग उसकी कभी कदर नहीं करते। और जैसे ही वो शख्स हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, ज़िंदगी में से कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, या वो शख्स इस दुनिया से चला जाता है, तो उस वक़्त हम उसे याद कर कर के भी रोते हैं और उसकी अच्छाइयाँ भी गिनते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों ने ना अक्सर ऐसे वाक़यात सुने होंगे जिसमें कि बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानीज़ हैं या कहीं पे भी रहने वाले लोग ना, वो ये कहते हैं कि भी चूँकि वो उनका होम कंट्री नहीं होता ना, तो उनके लिए ज़मीन इतनी तंग हो जाती है, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि उनको वो दियारे गैर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वहाँ पे रहने का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता और मजबूरन उनको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा वाक़या भी सुना है कि जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएं कि एक बंदा अपने होम कंट्री में, उसके लिए ज़मीन इतनी तंग कर दी जाए कि वो उसको अपना मुल्क ही छोड़ना पड़ जाए। वो मुल्क जहाँ पे कि वो पैदा हुआ, जहाँ पे वो पला बढ़ा और जहाँ पे उसकी नस्लें हमेशा से रहते आई हैं। ये बात आप लोगों ने अक्सर मतलब ओवरसीज़ आने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से सुनी होगी कि भी वहाँ पे ना लड़के अपना घर यानी कि अपना पाकिस्तान इसलिए छोड़ते हैं कि भी घर के हालात अच्छे नहीं होते हैं और उनको चूँकि घर को संभालना होता है, तो इस वजह से जो घर के मतलब लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो बाप हो, बेटा हो या शौहर हो, तो वो अपने घर की बेहतरी के लिए, हालात को इम्प्रूव करने के लिए ना अपना घर छोड़ के बैरून मुल्क चले जाते हैं। और लेकिन मतलब वहाँ पे पीछे उनका घर होता है, बीवी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं जो कि उनको याद करते हैं और उनको वापस भी बुलाते हैं कि आके हमसे मिल जाओ। लेकिन क्या कभी आपने पाकिस्तान में रहने वाली किसी एक लड़की के बारे में ऐसा सुना है कि उसके लिए ज़मीन इतनी तंग कर दी जाए कि उसको अपना होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए और वो दियारे गैर में अकेली लड़की अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाए। आज आपके साथ गुजरांवाला की साइमा की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ। मुझे जब साइमा के बारे में उसी की ज़ुबानी पता चला ना, तो यकीन माने मैं काफ़ी देर तक अफसुर्दा रही। एक तरह से आंखों में आंसू आ गए थे कि क्या अपने सगे खून के रिश्ते भी इस तरह का सलूक इख्तियार कर सकते हैं। साइमा अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी और दो भाइयों की ये बहन थी। भाई दोनों बड़े थे और साइमा घर में सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से क्या कि घर में बहुत ज़्यादा लाडली थी। और एक मतलब बहन होने की वजह से माँ बाप ने क्या कि भी इसको बड़े नाज़ो नखरों के साथ पाला, घर में छोटी भी थी। और भाई जो थे ना इसके दोनों, वो इसके हर तरह के नाज नखरे उठाया करते थे, इसके मुंह से निकलने वाली हर बात पूरी किया करते थे। अब ना साइमा को पढ़ने का बड़ा शौक़ था और इसी तरह से पढ़ने पढ़ने के चक्करों में क्या कि भी इसने ना मास्टर्स कर लिया। अब मास्टर्स होने बेसिकली तो क्या है कि भी लड़कियों की शादी नॉर्मली बैचलर होने के बाद ही कर देनी चाहिए, लेकिन चूंकि घर में ये साइमा सबसे ज़्यादा लाडली थी और इसको पढ़ाई का बड़ा शौक़ हुआ करता था और ये ना एमएससी इसने केमिस्ट्री में कर रही थी। तो उसके बाद क्या कि भी जब ये अभी इसने एमएससी में एडमिशन लिया था ना, उस वक्त इसके बड़े भाई की शादी हो गई थी और बड़ी भाभी जो थी वो घर में आ चुकी थी। और फिर इसके बाद इसने अपनी मास्टर्स की डिग्री केमिस्ट्री में कंप्लीट की। एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद फिर इसने ना आगे एमफिल में भी एडमिशन ले लिया
اور چونکہ پڑھنے کا شوق تھا اور ماں باپ اس کی کوئی بھی بات ٹالا نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح سے بھائی بھی آگے سے سپورٹ دیا کرتے تھے کہ نہیں، جو یہ چیز چاہتی ہے نا وہ اس کو کر لینے دیا جائے۔ اب جب اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا اور اس کے بعد اس کو بھی کرتے ہوئے نا 1 سال گزر گیا، پھر گھر والوں نے نا اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، اور اسٹل سائمہ کا یہی تھا کہ بھی میں ابھی ایم فل کمپلیٹ کر لوں تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھی میں مطلب اپنی گھر گرہستی کے بارے میں کچھ سوچوں گی۔ اب سائمہ کا یہ تھا کہ تھوڑا سا نا اس کا رنگ سانولا تھا اور جسم تھوڑا سا موٹا تھا، تو اس کے بعد اس کی وجہ سے نا کیا کہ بھی جب گھر والوں نے اس کا رشتہ وغیرہ ڈھونڈنا شروع کیا نا تو یہ دونوں چیزیں اس کے آڑے آ گئی تھیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی لڑکے والوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی سپر ڈپر ہائی فائی قسم کی ہوتی ہیں۔ گھر سے تو اپنا لڑکا دیکھ کے نہیں آتے، لیکن دوسرے کی لڑکی کو آ کے جو ہے نا وہ 4 4 بلکہ 6 6 آنکھیں لگا کے دیکھتے ہیں۔ اور سیکنڈلی اب کیا تھا کہ ایم فل کرنے کی وجہ سے جب بھی یہ لوگوں کو بتاتے تھے نا کہ لڑکی ایم فل کر رہی ہے تو پاکستانی معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی نا جو لوگ یہ رشتہ وغیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا یا لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں صرف اور صرف ایک ہی امیج ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اسی طرح گھر والے رشتہ ڈھونڈتے تھے، لیکن سائمہ کو یہ تھا کہ بھی میں پڑھی لکھی ہوں اور کیا کہ بھی لڑکا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میرے ایکول لیول کا نہ پڑھا ہو، لیکن کم سے کم اتنا پڑھا لکھا تو ہو کہ وہ میرے ساتھ مطلب کمپیٹیبل ہو، اور مطلب ایک کہ انسان ان کی ایک دوسرے کی نا باتوں کو سمجھ سکے۔ تو جی اب سائمہ کی بھی تھوڑی ڈیمانڈس تھیں گھر والوں کی طرف سے، اور کیا کہ بھی لڑکے والوں کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھی سپر ڈپر قسم کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں۔ اب انہی چکروں میں نا سائمہ کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس طرح کرتے کرتے ایم فل بھی ہو گیا، اور اس کے بعد کیا کہ رشتہ ابھی بھی نہیں مل رہا تھا۔ پھر جی سائمہ کا جو چھوٹا بھائی تھا نا، یعنی کہ جو دوسرے نمبر والا بھائی، اس کی بھی شادی کا فیصلہ گھر والوں نے کر لیا کہ سائمہ کا تو ابھی رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو اب کیا ہے کہ بھی باقی مطلب چونکہ بھائی بڑا تھا تو اس کی بھی عمر نکلتی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی رشتہ کر دیا، اور اب چھوٹی بھابھی بھی گھر میں آ چکی تھی۔ پھر جی سائمہ نے اس انتظار میں کہ بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹائم ضرور ضائع کرنا ہے، رشتہ جب ہونا ہوگا سو ہو جائے گا، چونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو اسی طرح سے اس نے کرتے کرتے آگے کیمسٹری میں ہی پی ایچ ڈی سٹارٹ کر دی، اس میں ایڈمیشن لے لیا کہ بھی گھر میں بیٹھ کے ٹائم ضرور ضائع کرنا ہے، تو اس سے بہتر یہ کہ بھی کوئی ایکٹیویٹی چلتی رہے، یعنی کہ پڑھائی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ اس نے نا جی پی ایچ ڈی کرنی شروع کر دی۔ رشتہ تو پہلے ہی نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ بھی لڑکی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اور رشتے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھی لڑکی جتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوگی تو، اور اسپیشلی پی ایچ ڈی کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں پاکستان میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھی اب لڑکی نا اپنے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ اب جی کیا کہ اسی طرح سے نا کرتے کرتے والدین رشتہ ڈھونڈتے تھے، رشتہ ملتا نہیں تھا، اور سائمہ اب چونکہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے چکی تھی اور 3 سال کے عرصے کے اندر اندر آپ کو پتہ ہے کہ بھی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اب پاکستانی معاشرے میں رہنے والی خواتین اور جو یہ بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کی سوچ کو کون بدلے کہ بھی پی ایچ ڈی کرنے والی عورتیں یا لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بوڑھی نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ بھی آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں، اور یہ لوگ ایک کنسٹرکٹیو وے میں پڑھ کے اپنا آپ جو ہے اس کو نکھارتی ہیں، تو اس وجہ سے دوسرے لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھی لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب جی اسی طرح نہ کرتے کرتے کیا کہ بھی اس کی نا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہو گئی، لیکن کیا کہ بھی کوئی ایسا ان لوگوں کو رشتہ نہیں مل رہا تھا جو کہ مطلب جہاں پہ وہ لوگ سمجھتے ہوں کہ بھی اس کی سائمہ کی شادی کر کے نا وہ زندگی میں کوئی اچھا فیصلہ کر لیں گے۔ رشتے تو بہت سارے آتے تھے، لیکن لڑکے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اور اگر پڑھے لکھے تھے تو وہ اتنا کماتے نہیں تھے، اور مطلب گھر کی ڈھیروں اس طرح کی نا ڈیمانڈس، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی رشتہ نہ کوئی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور اب چونکہ دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور آگے ان کے بچے بھی ہو رہے تھے، یعنی کہ ان کی فیملی گرو ہو رہی تھی، اب بظاہر طور پہ تو کیا کہ بھی سائمہ کی بھی شادی ہو جانی چاہیے تھی، اس کو اپنے گھر میں جا کے اپنا گھر گرہستی سنبھالنی چاہیے تھی، اور کیا کہ بھی زندگی کا پہیہ اسی طرح سے چلتا رہتا، لیکن اب کیا کہ بھابھیوں نے نا اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ ہر بات کے اوپر گھر میں لڑائی چلتی تھی، تانے تشنے چلتے تھے کہ پتہ نہیں اس نے کب تک ہمارے سر کے اوپر بیٹھی رہنا ہے، دس اینڈ دیٹ، حالانکہ ماں باپ ابھی سب سر کے اوپر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کہ بھی بھائی جو تھے وہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں مجبور تھے، چونکہ اولاد ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے کیا کہ بھی سائمہ کا نا دل بڑا ٹوٹتا تھا کہ وہ بھائی جو کہ اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کیا کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے، اب اپنی بیویاں آنے کے بعد انہوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔
اور جی سائمہ کو نا اسی طرح پی ایچ ڈی کیے ہوئے بھی اب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو تھا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، اور بھابھیوں کو یہ تھا کہ جون سا بھی رشتہ آتا ہے نا، چاہے وہ اس قابل ہے بھی لڑکا یا کہ نہیں ہے کہ سائمہ کی اس کے ساتھ شادی کی جائے، بس اس کی شادی کر دی جائے تاکہ یہ ہمارے گھر سے جائے اور ہم آرام اور سکون کے ساتھ نا اپنے مطلب گھر میں راج کر سکیں۔ لیکن ماں باپ وہ مطلب اپنی بیٹی کے ہاتھوں بھی مجبور تھے کہ اپنی بیٹی کو کسی اندھے کنویں میں نہیں دھکیل سکتے تھے، اور دوسری طرف بیٹوں کے ہاتھوں بھی مجبور تھے کہ ان کی بیویاں بہت زیادہ مطلب زیادتی کرتی تھیں، اور گھر میں ہر آئے دن جو تھا نا وہ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے کیا کہ گھر کا آرام اور سکون تباہ ہو کے رہ گیا تھا۔ سائمہ خود بھی بڑی پریشان تھی کہ وہ اب کرے تو کرے کیا، کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، اور جو رشتے آتے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اب نہ تو وہ گھر چھوڑ کے کہیں جا سکتی تھی، اور گھر میں رہتے ہوئے اس کا گزارا کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے چونکہ کافی پڑھی لکھی تھی اور اس کا پروفائل بھی کافی اچھا تھا، اس نے نا یو کے کی ایک یونیورسٹی میں نا اپنا ایڈمیشن اپلائی کر دیا کہ گھر تو میں چھوڑ کے جا نہیں سکتی، پاکستان میں تو رہتے ہوئے یہ چیز پاسبل نہیں ہے، شادی ہو نہیں رہی، تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ میں نا یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں تاکہ گھر میں ماں باپ اور جو بھائی ہیں وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ تو جی سائمہ نے یہاں پہ یو کے کی ایک یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن اپلائی کیا، لکیلی اس کو ایڈمیشن مل گیا، اور اس کے بعد کیا کہ بھی اس نے نا اپنے والدین کو بتایا کہ اس طرح میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے، تو اب میں مزید فردر سٹڈیز کے لیے نا وہاں پہ یو کے میں جانا چاہتی ہوں۔ والدین بھی مجبوراً اس چیز کو سمجھتے تھے کہ بھی سائمہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، چونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے لیے زمین اتنی کہ تنگ کر دی گئی تھی کہ اس کا اپنے ہی گھر میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ گھر سے کہیں وہ مطلب اس کو چھوڑ کے یا بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتی تھی، اور اندھے کنویں میں نہ تو وہ چھلانگ لگا سکتی تھی، تو اس کا یہی اس نے حل نکالا کہ وہ اپنا یہاں پہ فردر سٹڈیز کے لیے یو کے میں آ جائے اور یہاں پہ اپنی کوئی جاب وغیرہ کر لے، اور کیا کہ اس سے گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا، اور ان دا مین وائل شاید کہ سائمہ کو کوئی ایک اچھا رشتہ بھی مل جائے۔ والدین نے گھر کا سکون قائم رکھنے کے لیے مجبوراً سائمہ کو اجازت دے دی کہ وہ ایک اکیلی لڑکی یہاں پہ یو کے میں چلی آئی، اور اب اس وقت سائمہ کو یہاں پہ یو کے میں بھی آئے ہوئے کوئی تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت اس کا پوسٹ اسٹڈی ورک چل رہا ہے، ڈگری اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ بھی اس کا ابھی تک کوئی بھی رشتہ نہیں ہوا ہے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے اس نے مطلب کوئی ایسی دوستیاں وغیرہ نہیں چلائیں کہ بھی وہ یہاں پہ آ گئی تھی اس آزاد ملک میں، تو یہاں پہ آ کے وہ کوئی اپنے لیے لڑکا ڈھونڈ لے یا اپنی شادی کا کوئی سینیریو کریٹ کر لے۔ اب جی گھر والے جو ہیں وہ اس کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہ یو کے میں جو ہے نا وہ اپنے لیے کوئی ورک پرمٹ تلاش کر لے، تاکہ ان لوگوں کی زندگیاں جو آرام اور سکون سے پیچھے بھابھیوں کی چل رہی ہے، بھائیوں کے گھروں کا سکون قائم ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی سائمہ واپس چلی جائے اور اس کے جانے کی وجہ سے پھر وہی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں۔ تو انہوں نے بھائیوں کی طرف سے اب یہ اس کو مشورے آ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ یو کے میں کوئی ورک پرمٹ دیکھ لیں اور مزید اپنے ویزے کو نہ ایکسٹینڈ کروا لے، اور والدین اپنے بیٹے اور بہوؤں کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو پاکستان واپس بلوا نہیں سکتے، اور بیچاری سائمہ اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ آیا کہ وہ دوبارہ پاکستان اپنے اس پوسٹ اسٹڈی ورک کے بعد اگر اسے جاب مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملی تو کیا کہ اس کو واپس پاکستان چلے جانا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، اور یہاں پہ یو کے میں اکیلے رہنا ایک لڑکی کے لیے مطلب کافی ہارڈ ٹاسک ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو آ کے لڑکوں کا اکیلے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ایک اکیلی لڑکی کا رہنا اور ساری زندگی کے لیے رہنا اور گزارا کرنا تو پھر بہت ہی مشکل کام ہے۔ سائمہ کی یہ باتیں سن کے نا دل خون کے آنسو رویا، اور کافی دیر کے لیے میں یہ سوچتی رہی، بڑی بے چین رہی کہ اپنے خونی رشتے اس طرح سے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ، یعنی کہ جو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں کہ بھی ایک عمر میں لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو اپنے ہی گھر والے ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔